अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह मोहम्मद आवान। आज मेरे मुखातिब वो आवान है जो ये समझते हैं कि वो असल और नसब है और उनको किसी किस्म का कोई शक नहीं है। पहले हम जो प्रोग्राम या वीडियोस या जितना भी करते रहे हैं उस वक्त हमारे मुखातिब मुख्तलिफ लोग होते थे। आज हम जरा हल्की फुल्की गुफ्तगू अपनों से करते हैं। हमने जो इस एरा के लोग हैं तो 15 साल पहले जब समझा कि औलादे हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं तो हमने जदोजहद शुरू की, बहस मुबैसे शुरू किए, आर्टिकल लिखे, किताबें छापी, बहस मुबैसे हुए, वीडियोस जारी हुई, मुनाजरे की बातें हुई, डीएनए टेस्ट की बातें हुई और हमारा कबीला और जो सादात के नसाबा थे जो एक अच्छे माइंड के साथ उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया। इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, जितने भी मुल्क थे वहाँ पे लोग इस खोज में लग गए कि हमारे भाई जो हजरत अब्बास की औलाद से हैं वो बरसगीर में है, पाकिस्तान में है। वो हम तक पहुंचे, हम उन तक पहुंचे और उन्होंने जब जांच की तो औन कुतब शाह की औलाद को हजरत गाजी अब्बास की औलाद तस्लीम कर लिया। अब यहां से मामला उल्ट होना शुरू हो गया, लेग पुलिंग शुरू हो गई और इस देखा देखी में इस रातों रात जो शोहरत अवान कौम ने दी हमारे बाज़ मुसन्निफीन को, बाज़ जो तहकीक पे काम करने वाले थे, तो बहुत सारे लोग इसमें आए। अच्छी बात थी कि वो तहकीक के लिए आते। अब जब वो खुद किसी न किसी वजह से अवान साबित ना हुए, उन्होंने वही नीच हरकतें शुरू कर दी और कभी औन कुतब शाह की शख्सियत को चैलेंज कर दिया, कभी औन कुतब शाह की औलाद को चैलेंज कर दिया। फिर एक वक्त आया कि अब्दुल्ला गोड़ा की औलाद और जमान की औलाद ये आपस में भी एक दूसरे से सवाल जवाब पे उतर आए। हम बड़े बारीक बीनी से इन तमाम हालात का जायजा लेते हैं। आज ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई, ये बातें सब आप जानते हैं, ये नहीं है कि मैं कोई नई बातें कर रहा हूं, लेकिन अब बाकी लोग जो हैं वो भी बोलना शुरू हो गए। हम सादात की दिल से कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन वो कुछ पैरामीटर्स के अंदर। हमने 15 साल तक लोगों को अपने अमालनामे, शजरे, पटारियां खोल के उनके आगे रखी कि ये है हमारे पास जो पुराने शजरे हैं, कदीम कुतब हैं, जितने भी हैं वो सारा कुछ है। बाज़ ने तस्लीम किया, बाज़ ने कहा मजीद तहकीक की जरूरत है। अच्छी बात है, तहकीक खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब कुछ लोग मुसलसल अवान कबीले के ऊपर अटैक करना शुरू हो गए हैं जो कि बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है। ये ना तो कोई विरासत की तकसीम का मामला है, ना कोई हमें किसी से और लेना देना है। शजरा नसब ज्यादा से ज्यादा कहां पे पूछ लिया जाएगा जब हम किसी के साथ रिश्तेदारी बनाने लगे। आसान लफ्जों में जब किसी के पास रिश्ता पूछे, जो असल गाजी अब्बास की औलाद है वो तो एहतरामन ही सादात की तरफ रिश्ता करते ही नहीं है, क्योंकि हम एहतरामन किसी सूरत ये सोच भी नहीं सकते। और जो करते भी हैं तो वो बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे रिश्ते हुए। अब अगर सादात को मसला है किसी अवान कबीले के साथ तो वो भाई रिश्तेदारियां ना करें। वैसे भी पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का भी फतवा है और इस तरीके से तो आप रिश्तेदारियां अवानों में ना करें, आप सादात में ही करें, सादात में तहकीक कर भी करें। तो बाकी आपको हमारे शजरे से भाई क्या लेना देना कि वो जो नसब में दाखिल हो गए, नसब में दाखिल हो गए, कोई हमें उसमें नहीं। तो ये मेरे पास इस वक्त जो किताब है
یہ باب الاوان ہے. باب الاوان اور زاد الاوان دو ایسی کتابیں ہیں. ویسے تو اس سے پہلے بھی تاریخ کندلانی لکھی گئی ہے، اس سے پہلے ایک آدھی کتاب اور لکھی گئی ہے، حامد سلطانی لکھی گئی ہے. لیکن یہ جو تاریخ باب الاوان ہے اور تاریخ زاد الاوان، یہ مولوی نور الدین صاحب نے لکھی. کوئی کہے کہ لکھوائی گئی یا لکھی گئی ہیں، جو بھی اس کو کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، انہوں نے تحقیق کی. اور یہ بات ہے 1898 سے لے کر 1904 کے درمیان. اس دوران میں یہ کتابیں لکھی گئیں. ایون کہ جو مولوی نور الدین صاحب تھے ان کی وفات ہو گئی تھی 2004 میں، اور یہ ایک کتاب جو ہے 2005 میں بعد میں یہ چھپی ہے. تحقیق مکمل تھی. اور میں نے اپنی کتاب تحفۃ الاوان اور بعد میں عمدۃ الاوان میں یہ جو اس وقت کے مولوی حیدر علی اور مولوی نور الدین کے ساتھ دونوں مرحومین کے درمیان آپس میں ایک بحث مباحثہ چلا اور کتابیں لکھی گئیں، ایک دوسرے کے جواب میں لکھی گئیں، وہ سب سے بہتر ثبوت ہے. اب یہ جب کتاب لکھی گئی تو اس کے جو جتنی بھی ریفرنس بکس ہیں جہاں جہاں سے مولوی صاحب نے ان کے ثبوت لیے، وہ سینکڑوں میں ہیں. 100 سے زیادہ کتابیں ہیں. آپ جو لوگ تحقیق سے اس وقت منسلک ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کتب خانے پہ جاتے ہیں، کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں کتاب ملتی ہے، ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور وہ ریفرنس نوٹ کرتے ہیں اور اپنی کسی کتاب میں درج کر لیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب ہمیں مل جائے اور ہمارے پاس یہ موجود ہو اور وہ تعداد میں زیادہ ہو. اب اس جو باب الاوان اور زاد الاوان جو بیسک ریفرنس بکس تھی ہماری، ان کے اوپر مخالفین نے اٹیک شروع کر دیا. اور اس اٹیک کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے ان کے خلاف اتنا پراپیگنڈا کیا کہ جی فلاں کتاب نہیں مل رہی، یہ 7ویں صدی کی کتاب ہے، آپ نکال کے لاؤ. بھائی شاہ محمد اوان، ریاض انوال یا گل سلطان مولوی نور الدین صاحب کے ہم اثر نہیں ہیں. مولوی نور الدین صاحب 1904 میں وفات پا گئے، اور انہوں نے وہ کتابیں کہاں سے لیں، کس کتب خانے سے لیں، وہ انڈیا تک اور بہت ساری جگہوں تک وہ کتاب کے سلسلے میں گئے. تو ہم تو ان کی کتاب کا ریفرنس بتانے سے رہے، لیکن یہ جو کتاب میں چیزیں ہیں اور جو ریفرنس بکس ہیں وہ اور ایران اور عرب کی بہت ساری کتابوں میں ان کے ریفرنسز ملتے ہیں جن کتابوں کو مولوی نور الدین صاحب نے ذکر کیا ہے. اب جب ہماری کتاب ان ریفرنسز کی بنیاد پہ لکھی جائے تو غلط، آپ کی کتابیں لکھی جائیں تو سبحان اللہ. یہ دوہرا معیار بہت نقصان دہ ہے. اب اس کے بعد کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی، کئی دہائیوں تک بابا سرور اوان نے تاریخ اوان لکھی اور انہوں نے بہت بہتر جو وادی سون کی تاریخ تھی اوان کی وہ زبردست طریقے سے لکھی. اس کے بعد ریاض انوال صاحب نے اس وقت کی جو موجودہ مطلب اویلیبل ہسٹری تھی وہ لکھی. لیکن اس کے بعد یکدم ایک چینج آیا اور بہت ساری جو کتب ہیں وہ سامنے آئیں عرب عراق سے. اس میں ہمارے عزیز زیغم سلطان اوان، اس میں گل سلطان اوان اور بہت سارے ہمارے دوست جنہوں نے محمد ریاض اوان آپ چٹا، خالد بھائی، جتنے بھی ہمارے دوست تھے، انہوں نے سب نے اپنے اپنے طور پہ بہترین محنت کی. نئی چیزیں سامنے آئیں اور ان ساری نئی چیزوں کی روشنی میں ہم نے تحفۃ الاوان کی. افکار الاوان کے پلیٹ فارم سے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے کیپٹن ریٹائر غلام محمد اوان آپ اگالی. انہوں نے وہ کتاب ساری چھپانے کی خرچات اپنے ذمہ کیے. وہ کتاب بڑے اچھے لوگوں تک پہنچی، آپ لوگوں نے پسند کی. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو مزید ماڈیفائی کیا، اس میں بہتری لا کر تنقیدی جو چیپٹر تھے وہ نکال کے عمدۃ الاوان اسی کا اپڈیٹڈ ورژن. اور اب ریاض انوال صاحب کی جو ہے ریاض الاوان وہ بھی پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی بہت اچھی چیزیں ہیں. آپ سے یہ ساری جو تقریر کی ہے کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ دیکھیے نسب کے ثابت کرنے کے لیے موجودہ دور کے اندر دو ہی پیمانے ہیں، یا تو علم الانساب ہے جس کے مطابق ہمارا علوی ہونا تو ثابت ہے ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو جھگڑا ہمارا عوانوں کا آپس میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت غازی عباس علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو مطلب اپنی کتابوں کی پروموشن کے لیے اس کو محمد بن حنفیہ کا نام استعمال کیا علیہ السلام، لیکن علوی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کوئی ہمارے علوی ہونے پہ شک کرے تو یہ علم الانساب کی روشنی میں اب آ جاتی ہے بات ڈی این اے کی۔ ڈی این اے کی بات ہم نے بہت پہلے کی تھی، کیونکہ ڈی این اے اور اس جو علم ہے اس کے اوپر ہمیں عبور نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ کروایا ہے اور جو میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے تو ابھی چند لوگوں نے صرف ڈی این اے یہ جو کرائی ہے کراس بائے۔ اگر وادی اصول میں اوان قبیلے کی اس وقت تحصیل نوشہرہ کی حد تک میں بات کروں تو کچھ 60-70 ہزار اوان ہوں گے۔ اب 60-70 ہزار اوانوں میں اگر 2 بندے ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں یا 3 کرواتے ہیں تو ان کی بیس پہ آپ کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ یہ ایٹ لیسٹ 10%، 15% یا 20% یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد پتہ چلے کہ کیا ہم ہاشمی ہیں ابھی صحیح یا نہیں۔ تو ڈی این اے کے حوالے سے تو جو کوئی بات کر رہا ہے وہ بہت قبل از وقت کر رہا ہے، وہ ابھی تھوڑا آگے چل کے جو بندے ڈی این اے ٹیسٹ کر رہے ہیں پہلے ان کا اپنا مقامی طور پہ شجرہ اور یہ چیزیں چیک ہونی چاہیے، تو جو مستند لوگ ہیں وہ جا کر پھر ڈی این اے کروائیں، اور ان کا اگر نہیں نکلتا تو یہ لمحہ فکری ہے۔ یہ بات ایک دفعہ اور یہ مقبول جان نے بھی کہی تھی کہ برصغیر کے کوئی 500 سادات گھرانوں کے ہوئے ہیں تو ان کا ڈی این اے ثابت نہیں ہوا ہاشمی ہونا یا ادھر عرب کا ہونا۔ تو یہ باتیں ابھی تک تحقیق طلب ہیں۔ جہاں تک نسب کی بات ہے، علم الانساب کی بات ہے، تو اس میں ہمیں کوئی بہام نہیں ہے۔ کسی کو اس طرح پٹاریاں کھول کے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو زیادہ شک ہے تو وہ آئے ہماری کتابیں پڑھے، کتابیں پڑھنے کے بعد ہمیں سوال کرے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کے سامنے ایک دفتر کھول لیں اور اس کو کتابیں پیش کرتے رہیں، جی ہمیں واٹس ایپ گروپ پہ سمجھا دیں کہ عوان کیسے علوی ہو گئے، یا فیس بک کی کسی پوسٹ کے اوپر ایسا نہ کریں۔ اس طرح آپ اپنا امیج خود ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو میری یہی تجویز ہے کہ جو بھی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو آپ کے پاس بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ان کی PDF موجود ہیں، ان موصول کو بھیجیں کہ یہ پہلے پڑھیں۔ اگر آپ میں کوئی ابہام رہ جاتا ہے تو ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک السلام علیکم۔